बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे देश देश की कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक है। देखा जाए तो इन कहानियों के पीछे एक कहानी होती है जिसमें अलामतें इस्तेमाल करते हुए, किरदार तख्लीक करते हुए ऐसे ऐसे पैगामात मिलते हैं और ऐसे ऐसे सच्चे किस्से मिलते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। इन कहानियों में हिकमत है पोशीदा, इन कहानियों के अंदर दानाई की बातें हैं। अगर आदमी इसको कोई पढ़ के इससे सबक लेने की कोशिश करें। यूं तो मुझे बहुत सारी किताबें पसंद हैं, लेकिन जो मेरी एक पसंदीदा किताब है वो है सार्क कहानियां, सार्क ममालिक के बच्चों की कहानियां। इसे मुरतब किया था जनाब सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब ने। आपका बड़ा नाम है, आपकी बड़ी खिदमात है और मुख्तलिफ शोबों के अंदर आप उर्दू के अंदर ज़बान फहमी के बड़े माहिर समझाते हैं। चौधरी रहमत अली भी आपने बहुत काम किया, कई आपकी शख्सियत के पहलू हैं। मैं इस सिलसिले की 2 कहानियां पहले इसमें शामिल कर चुका हूं और जिसके मैं लिंक नीचे दे दूंगा, तो लिहाजा बगैर किसी तमहीद के मैं इसमें से अपनी एक पसंदीदा कहानी पे आता हूं, और जो कहानी हिंदुस्तान के पस मंजर में है, और इस कहानी का नाम है खैरात। खैरात कहानी जो हिंदुस्तान की है, इसे तहरीर किया था सुकुमार राय ने और इसका तर्जुमा किया है जनाब अहमद सादी साहब ने। ये हिंदुस्तान की एक कहानी जरूर है, लेकिन ये कहानी हमारी अपनी कहानी है। राजा इसमें एक अलामत है। जाहिर अब रियासतें नहीं रही तो राजा महाराजा भी नहीं रहे। राजा इसमें वो अलामत है जो हमारी आपकी अशराफिया है, जिनकी खालें इतनी मोटी हो चुकी हैं कि उनको किसी चीज का असर ही नहीं होता है, जो लोगों को भूखा मरता देखते हैं लेकिन उनकी किसी किस्म की मदद नहीं करते, जो महंगाई का रोना रोने के लिए फेसबुक का सहारा लेते हैं, अपनी जो उन्होंने बिल पे किया था उसकी रसीदें छापते हैं कि साहब कढ़ाई गोश्त 2800 रुपए, रोटी 80 रुपए। कितना बड़ा गजब है खुदा का, किस कदर महंगाई है। आपको कहा किसने था इतना महंगा खाना खाने के लिए? क्या आपको अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा नजर नहीं आया जो रोटी को तरसता हो? क्या आपको अपने खानदान में ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो आज 300 रुपए दर्जन का अंडा, 200 रुपए किलो के दूध, 30-35 रुपए की रोटी नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं? आपको जो अल्लाह ने दिया है, इन लोगों को मदद करने के लिए दिया है। मदद का आगाज अपने घरों से कीजिए, उन लोगों से कीजिए जो आपके पास मुलाजिम हैं, जो आपके दफ्तर में, आपके घर में आपकी मदद करते हैं। उनकी तो आप छुट्टी के ऊपर नागे के पैसे भी काट लेते हैं। उनकी तो कुल आमदनी है 25,000 रुपए। ये इस किस्म के जो अल्लाह ने आपको दौलत दी है, ये बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। ये राजा एक अलामत है, ये राजा आप भी है। आइए सुनते हैं खैरात। किसी मुल्क में एक राजा रहता था। वो अपनी पोशाक और ज़ेबाइश पर लाखों रुपए खर्च कर देता था, लेकिन खैरात देने के मामले में बड़ा कंजूस था। राजा के दरबार में अमीरुल उमरा, रईस और दौलतमंद सरदार की बड़ी आवभगत होती थी, लेकिन गरीब और गुरबा के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके दरबार में अच्छे लोगों की भी कोई कदर न थी। राजा न तो मिस्कीनों की मदद करता था, न फकीरों को खैरात देता था। नेक कामों के लिए उसकी बंद मुट्ठी कभी न खुलती थी। एक बार रियासत की मशरकी सरहद पर जबरदस्त कहसाली हुई, लोग भूखों मरने लगे, तो राजा के हरकारे ने दरबार में पहुंचकर 10 बस्ता अर्ज की, महाराज, मशरकी सरहदी इलाके में जबरदस्त खुशहाली फैली हुई है, लोग भूखों मर रहे हैं, इसलिए सरकारी तहवील से फौरन उनकी मदद करने का हुक्म दिया जाए, वरना तमाम लोग भूख से मर जाएंगे। हरकारे की बात सुनकर राजा जरा भी मुतासिर न हुआ। उसने कहा कि खुशहाली और कहत तो भगवान की तरफ से होता है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं, हम भगवान के इस काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। इलाके के लोगों ने कहा, महाराज, ओ महाराज, आप इस रियासत के राजा हैं, इसलिए इस बुरे वक्त में हम लोगों की मदद करना आपका फर्ज है।
آپ حکم دیجئے تاکہ سرکاری خزانے سے پیسہ لے کر غلہ خریدا جا سکے اور قحط زدہ لوگوں میں تقسیم کیا سکے۔ راجا نے کہا آج تمہارے علاقے میں قحط سالی ہوئی ہے، کل خبر آئے گی کسی اور علاقے میں زبردست زلزلہ آیا ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، پرسوں خبر ملے گی فلاں علاقے کے لوگ بہت زیادہ غریب اور مفلوک الحال ہیں، مصیبت سے دن گزر رہے ہیں، 2 وقت پیٹ بھر کھانے کو بھی نہیں۔ ایسی حالت میں اگر سبھوں کی مدد کی جائے تو سرکاری خزانہ خالی ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں راجا بھی بیکاریوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ راجا کا جواب سن کر سارے فریادی خاموش ہو گئے اور نا امید ہو کر دربار سے واپس چلے گئے۔ ادھر دن بدن خوش سالی بڑھتی گئی اور ہر روز بھوک سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ راجا کا ہرکارا دوبارہ دربار میں حاضر ہوا اور جھک کر کورش بجا لایا اور بولا مہاراج کی سلامتی ہو۔ مشرقی سرحدی علاقوں میں لوگوں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ لوگ آپ سے کچھ زیادہ نہیں چاہتے ہیں، آپ صرف 10,000 روپے دینے کا حکم دیجئے، اس سے حالت سدھر سکتی ہے اور جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ راجا نے کہا اتنی تکلیف اٹھا کر زندہ رہنے کا کیا فائدہ، انہیں مر جانے دو، مر جانے سے ان کی تکلیف خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہرکارے نے کہا کہ دیوی اور دیوتاؤں کی مہربانی سے سرکاری خزانے میں کروڑوں روپے جمع ہے، روپوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہے، ایک سمندر موجے لے رہا ہے، اس سمندر سے اگر ایک لوٹا پانی نکال لیا جائے تو سرکاری خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی مہاراج۔ راجا نے کہا کہ خزانے میں روپیہ ہے تو کیا ہوا، خزانے میں روپیہ رہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے خرچ کرنا بھی ضروری ہے، پھر 10,000 روپے کچھ کم تو نہیں ہوتے؟ تارا بولا بے ادبی معاف ہو مہاراج، روزانہ عطریات، خوشبویات، لباس، پوشاک، آرائش و زیبائش، درباریوں کی دعوتوں اور محفل کے سجاوٹ میں کتنے ہی روپے خرچ ہوتے رہتے ہیں، اس میں تھوڑی سی کمی کر دینے سے تو ان لوگوں کی جان بچ سکتی ہے مہاراج۔ تم مجھ کو کیا مشورہ دینے آئے ہو؟ راجا نے بگڑ کر کہا روپیہ میرا ہے، اسے میں پانی میں ابال کر کھاؤں یا تیل میں تل کر کھاؤں، میری مرضی، تم مجھے زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میں گستاخی پسند نہیں کرتا، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ راجا کی خفگی دیکھ کر ہرکارا ڈر گیا اور چپکے سے دربار سے باہر چلا گیا۔ ہرکارے کے جانے کے بعد راجا زور سے ہنسا اور بولا جتنا بڑا منہ نہیں اتنی بڑی بات، اگر 200-400 کی بات ہوتی تو دربانوں کی خوراک میں کٹوتی کر کے یہ روپیہ پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن اتنے روپوں سے ان کی تکلیف دور نہیں ہوگی، انہیں تو 10,000 روپے چاہیے۔ ان عقل کے دشمنوں کو سمجھنا چاہیے کہ روپیہ پیڑ پر نہیں پھلتا۔ درباریوں نے راجا کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن دل ہی دل میں شرمندہ تھے، بات آئی گئی ہو گئی۔ 2 دن بعد ہی ایک بوڑھا سنیاسی راجا کے دربار میں حاضر ہوا اور راجا کو سلامتی کی بہت ساری دعائیں دینے کے بعد بولا اے سخیوں کے سخی مہاراج، سنیاسی خیرات چاہتا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ تمہیں بھیک کتنی چاہیے؟ راجا نے پوچھا۔ اگر تمہارا یہ سوال کم کا ہوگا تو بہت ممکن ہے میں اسے پورا کر دوں، زیادہ کچھ مانگو گے تو نہیں دوں گا۔ سنیاسی بولا میں فقیر آدمی ہوں، زیادہ لے کر کیا کروں گا، مجھے اگر سرکاری خزانے سے 30 دن تک ہر روز ایک معمولی اور حقیر سی رقم ملتی رہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ راجا نے حیرت سے پوچھا تو کیا تمہیں 30 دن تک ہر روز بھیک دینی ہوگی؟ ہاں، سنیاسی نے جواب دیا۔ مگر تمہارا یہ بھیک مانگنے کا کون سا طریقہ ہے؟ راجا نے کہا۔ تمہیں 1 ماہ تک کون بھیک دیتا رہے گا؟ سنیاسی بولا میرا بھیک مانگنے کا یہی طریقہ ہے، اگر آپ کو دینا ہو تو دیں ورنہ میں کسی دوسرے در پر جا کر سوال کروں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سنیاسی جانے لگا تو راجا نے اسے روکا، تم جا کیوں رہے ہو؟ میں نے تمہیں معاف کرنے کو تو نہیں کہا۔
ایک بات اور سنیاسی بابا نے کہا، میں پہلے دن جتنی بھیک لوں گا دوسرے دن اس کی دگنی بھیک دینی ہوگی، تیسرے دن اور دوسرے دن سے دگنی، اور چوتھے دن تیسرے دن سے دگنی، اس طرح 30 دن تک دگنی بھیک لیتا رہوں گا۔ راجا نے کہا وہ تو میں سمجھ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے دن تم کتنی بھیک لوگے؟ 2-4 روپے سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ 25-50 روپے مانگو گے تو میں نہیں دوں گا۔ سنیاسی بولا، مہاراج کی عمر دراز ہو، فقیر کو کوئی لالچ نہیں ہے، میں آپ سے 2-4 روپے بھی نہیں مانگتا، 25-50 روپے بھی نہیں مانگتا، آج آپ مجھے صرف 1 پیسہ دے دیجئے اور باقی 19 دنوں تک پہلے دن کے مقابلے میں دوسرے دن دگنی بھیک دینے کا حکم دیں، فقیر کا سوال پورا ہو جائے گا۔ سنیاسی کی بات سن کر راجا اور درباری سبوں نے خوش ہو کر اطمینان کی سانس لی، اور راجا نے اسی وقت وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ سنیاسی کو سرکاری خزانے سے 30 دن تک ہر روز پہلے سے دگنی رقم خیرات میں دے دی جائے۔ راجا کا حکم سن کر سنیاسی نے پھر راجا کو بہت سی دعائیں دی اور دربار سے چلا گیا۔ اس کے بعد راجا کے حکم کے مطابق خزانچی ہر روز سنیاسی کو بھیک دیتا رہا۔ دن گزرتے رہے، 10 دن گزر گئے اور 15 دن گزرے۔ خزانچی نے حساب کر کے ہر روز سنیاسی کو خیرات دیتا رہا۔ 15 دن کے بعد سنیاسی نے حساب کر کے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اگر اسی طرح سنیاسی کو خیرات دی جاتی رہی تو خزانے سے ایک کثیر رقم نکل جائے گی۔ حساب دیکھ کر خزانچی کا ماتھا ٹھنکا، اسے اپنی جان خطرے میں نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ جو راجا 1 روپے خیرات نہ کرتا ہو، وہ اتنی بڑی رقم خیرات میں دیے جانے پر یا تو اسے قتل کرا دے گا یا پھانسی پہ لٹکا دے گا۔ خزانچی گھبرایا ہوا وزیر کے پاس پہنچا اور بولا، سنیاسی کو اگر اسی طرح خیرات دی جاتی رہی تو ایک بہت بڑی رقم خزانے سے نکل جائے گی۔ وزیر نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت تو مجھے بھی یہی ہے، خزانچی نے جواب دیا، مگر حقیقت یہی ہے۔ وزیر پریشان ہو گیا، لیکن راجا کے حکم کی خلاف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تم نے حساب کر کے دیکھا؟ وزیر نے سوال کیا۔ مہینے کے آخر تک کل کتنی رقم بنتی ہے؟ نہیں، میں نے حساب تو نہیں کیا ہے، خزانچی نے جواب دیا۔ تو پھر جلدی سے جا کر میرے پاس حساب لے کر آؤ، وزیر نے کہا۔ وزیر کا حکم سن کر خزانچی ہانپتا کانپتا اپنے گھر گیا۔ خیرات میں دی جانے والی رقم کا حساب لے کر وزیر کے پاس حاضر ہوا۔ وزیر نے پوچھا، حساب لے آئے؟ جی حضور، خزانچی نے جواب دیا۔ کتنی رقم بنتی ہے؟ وزیر نے دوسرا سوال کیا۔ خزانچی وزیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر اسی طرح خیرات دی جاتی رہے تو 30 دنوں میں کل رقم 1,67,77,215 روپے 15 آنے اور 3 پیسے ہو جاتی ہے۔ وزیر نے بگڑ کر کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں تم سے خیرات کی رقم کا حساب پوچھ رہا ہوں اور تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ خزانچی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری کیا مجال کہ میں آپ سے مذاق کروں، حساب سے تو اتنی ہی رقم بنتی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ خزانچی نے حساب کا کاغذ وزیر کی طرف بڑھا دیا۔ وزیر نے دیکھا تو ایک بڑے سے کاغذ پر حساب درج تھا۔ حساب دیکھ کر وزیر بے ہوش ہو گیا۔ کارندے دوڑ کر برف لائے، وزیر کے سر پر برف ڈالی گئی، پنکھے سے ہوا دی گئی تو اسے ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی وزیر بھاگتا ہوا راجا کے پاس پہنچا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ راجا نے وزیر کو گھبرایا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مہاراج غضب ہو گیا، وزیر بولا۔ بات یہ ہے مہاراج، وزیر نے جواب دیا، کہ اگر آپ کے حکم کے مطابق سنیاسی بابا کو 30 دن تک خیرات دی جائے تو سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے نکل جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راجا پریشان ہو گیا، میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔
سارا کام آپ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے مہاراج، وزیر نے جواب دیا۔ یہ دیکھیے، وزیر نے حساب کا کاغذ راجا کی طرف بڑھا دیا۔ راجا نے حساب کا کاغذ لے کر غور سے دیکھا تو صدمے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا۔ کارندے دوڑ کر برف لائے، راجا کے سر پر برف ڈالی گئی، پنکھے سے ہوا دی گئی تو راجا کو ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی راجا نے سنیاسی کو بلا بھیجا۔ جب سنیاسی راجا کے دربار میں حاضر ہوا تو راجا نے کہا، میں آپ کو اتنی رقم خیرات میں نہیں دے سکتا، اس لیے میں اپنا وعدہ واپس لیتا ہوں۔ سنیاسی بولا کہ آپ اپنا وعدہ واپس لے سکتے ہیں مہاراج، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب آس پاس کی ریاستوں میں بات پھیلے گی تو آپ کی بڑی جگہسائی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ راجا ایک فقیر سے کیے ہوئے وعدے سے مکر گیا، کیا آپ یہ بے عزتی برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ فقیر کو دولت کا لالچ نہیں ہوتا۔ وہ تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں، پھر آپ اتنا روپیہ لے کر کیا کریں گے؟ راجا نے پوچھا۔ میری ضرورت بہت تھوڑی سی ہے، لیکن اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان روپوں کی کافی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ راجا نے پوچھا۔ آپ کی ریاست کی مشرقی سرحدی علاقے میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، یہ روپیہ ان لوگوں کے کام آ سکتا ہے، سنیاسی نے جواب دیا۔ لیکن انہیں اتنے سارے روپوں کی کیا ضرورت ہے؟ راجا بولا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سنیاسی بولا۔ راجا نے کہا، ان لوگوں کا ایک نمائندہ میرے پاس آیا تھا، اس نے تو صرف 10,000 روپے مانگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے صرف 50,000 دے دیں خیرات کی رقم کے، باقی رقم میں چھوڑ دوں گا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، راجا نے کہا۔ دیکھیے مہاراج، سنیاسی بولا، آپ راجا ہیں اور راجے مہاراجے اپنے کیے ہوئے وعدے سے کبھی نہیں مکرتے، اس لیے وعدے کے مطابق آپ مجھے خیرات کی پوری رقم دینے کے پابند ہیں۔ راجا رونے لگا کہ اس طرح تو میرا خزانہ پورا خالی ہو جائے گا۔ وزیر بھی رونے لگا کہ راجا سچ کہتے ہیں۔ سنیاسی بولا، میں فقیر آدمی ہوں، مجھے راج پاٹ سے کیا لینا دینا، وہ چلتا رہے یا بند ہو جائے، مجھے تو صرف خیرات چاہیے۔ راجا نے میرا سوال پورا کرنے کا وعدہ کیا، میں راجا کو اس کا وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ مجبور ہو کر راجا نے سرکاری خزانے سے سنیاسی کو 50,000 روپے دینے کا حکم دیا۔ جب یہ خبر آس پاس کی ریاستوں میں پہنچی کہ فلاں راجا نے سنیاسی کو 50,000 روپے خیرات دیا ہے تو ہر طرف اس کی سخاوت کے چرچے ہونے لگے، وہ سخی داتا مشہور ہو گیا۔ یہ کتاب میری پسندیدہ کتاب سار کہانی، اور اس کی قیمت ہے غالباً صرف 200 روپے، اور ہماری ناقدری ہے یہ کہ جس کتاب میں ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان، افغانستان کے بچوں کے لیے کہانیاں ہیں، اور 2 الگ الگ کیٹیگری میں، بچوں کے لیے الگ اور بڑوں کے لیے الگ، اور جس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ یہ کتاب ابھی تک اس کا پہلا ایڈیشن پوری طریقے سے فروخت نہیں ہو سکا ہے۔ ظلم ہے، 2008 کی چھپی ہوئی کتاب ابھی تک مصنف کے پاس اس کے پیکٹس پڑے ہوئے ہیں جو بک نہیں سکے۔ ایک بار انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے جب یہ کتاب چھاپی تھی اس کے بعد بمشکل تمام میری 150-200 کتابیں نکلی جو میں نے تبصرے کے نام پر اور تحفے کے نام پہ لوگوں میں مفت بانٹی۔ جو کتابیں میں نے فروخت کی، جو اس وقت کے اعداد و شمار سال 2 سال کے کہہ لیں گے، اس میں صرف 28 کتابوں کے پیسے میرے پاس آئے تھے۔ ایسا نہ کیجیے پلیز، کون لکھے گا کتابیں؟ کہاں سے ملیں گی آپ کے آنے والی نسل میں کتابیں؟ اس کتاب کو خریدیے، اور یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو آدھی قیمت پہ بھی مل جائے گی، اور اس میں دوستی کتاب سے کے گروپ سے آپ کو پوری مدد ملے گی۔ ہم اس کو کوآرڈینیٹ کریں گے کہ اس کتاب کو گھر پر پہنچا سکے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔